अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को आज 3 रोज हो गए हैं और जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है, इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए में तलखी मजीद बढ़ रही है। और जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, इसके बाद से खुफिया मुलाकातों और बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आ रही हैं। कल रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फिरोजवाला पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कंटेनर पर खड़े होकर यह बयान देकर सबको शक में मुब्तला कर दिया कि इमरान खान को एक अहम मीटिंग के लिए लाहौर जाना पड़ रहा है। अब लॉन्ग मार्च कल सुबह मुरीदके से शुरू होगा। साहब की आपको समझ आ सकता है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी लाहौर जिसमें उनको पहुंचना था, तो उनको पीछे से वापस मुड़ना पड़ा है। असद उमर के इस बयान के बाद क्या सराय ने जन्म लिया कि इमरान खान इस वक्त किससे मुलाकात के लिए मार्च छोड़कर लाहौर पहुंच गए हैं। मगर कुछ घंटों बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुलाकातों की खबरों को झूठा करार दे दिया। इमरान खान ने ट्विटर पर वजाहत की कि इन सब के लिए जो लाहौर में मेरी मुलाकात की अफवाहें फैला रहे हैं, हमारी वापसी की वजह यह थी कि लाहौर करीब था और हम पहले ही रात को सफर ना करने का फैसला कर चुके थे। पिछले 6 माह से मेरा वाहिद मुतालबा फौरी इंतखाबात की तारीख रही है। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो वाहिद मुतालबा यही रहेगा। इमरान खान मुज़ाकरात से पहले इलेक्शन की तारीख देने के मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जबकि DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियात में भी मजीद तलखी आ रही है। आज भी इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पहले कहती थी ये चोर है, इन्हें कबूल करो, मगर एस्टैब्लिशमेंट देख ले आज अवाम इनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ी है। मेरी एस्टैब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख लो अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ कल यूट्यूबर से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 1 माह कबल कारोबारी शख्सियत इनके पास इमरान खान का पैगाम लेकर आई। कारोबारी शख्सियत ने कहा इमरान खान 2 मामलात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पहला मामला आर्मी चीफ की तकर्रुरी और दूसरा इंतखाबात का। मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी। कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए कि आप मुझे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि किस इश्यूज के ऊपर? उन्होंने कहा जी 2 इश्यूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार है, दूसरा आर्मी चीफ। 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। मैंने कहा मैं उनको पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान चाहते थे कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी उनकी मुशावरत से हो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इमरान खान ने आज इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ मेरी बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैंने उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पर चलाते हैं। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? इमरान खान शहबाज शरीफ के दावे की तरदीद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को आज मुरीदके से कामुकी पहुंचना था, मगर चैनल 5 की खातून रिपोर्टर सदफ नईम की कंटेनर से गिरने के बायस अफसोसनाक मौत के बाद मार्च को सादुकी में रोक दिया गया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला
ثناء اللہ صاحب نے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک دعویٰ کیا کل شہباز شریف صاحب نے کہ عمران خان ایک دوست کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ مشاورت کی جائے آرمی چیف کے معاملے پہ, لیکن عمران خان نے تو آج تردید کی ہے اس کی. کہا ہے کہ بوٹ پالش کرنے والے سے میں کیوں بات کروں گا, میں تو بات ان سے کر رہا ہوں جن کے اشارے پہ شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں. تو وہ تو تردید کر رہے ہیں رانا صاحب اس بات کی. دیکھیں, یہ اس کا بیان جو ہے یہ خود اس بات کا غمازی ہے کہ یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے. اسے نہ جمہوری روایات کی کوئی پاسداری ہے, نہ اسے ان کا کوئی علم ہے. یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کا ناسور ہے. یہ ایک فتنہ ہے, یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے سیاست کے نام کے اوپر. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ بات چیت سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس موضوع پہ بات اس پہ نہیں ہو سکتی, غیر مشروط بات ہو سکتی ہے, مشروط نہیں ہو سکتی. لیکن سیاست میں جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے یہ تو ایک بنیاد ہے. لیکن یہ وہ سیاستدان ہے کہ جس کا یعنی بیانیہ یہ ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کروں گا, میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جاؤں تو بہتر ہے. آپ مجھے بتائیں گے اس طرح سے اس ملک میں سیاست چل سکتی ہے, جمہوریت چل سکتی ہے؟ یہ سسٹم کانسٹیٹیوشن جو آپ کے ملک میں ہے پارلیمانی جمہوری, یہ اس طرح سے چل سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالف کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو ملک سے نکال باہر کروں گا, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے میں مر جانا پسند کروں گا؟ تو پھر یہ کس طرح سے جو ہے یہ نظام آگے چلے گا؟ اور اسی نظام کا وہ حصہ بھی رہنا چاہتا ہے اور اس کی یہ گفتگو بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. لیکن کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ایک موقف ہے, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی ریکویسٹ بھیجی نہیں ہے, اور میں کیوں شہباز شریف سے یہ ریکویسٹ بھیجوں گا, میں تو ان کو بھیجوں گا, ان سے بات کر رہا ہوں جن سے شہباز شریف صاحب ڈکی میں ملنے جاتے ہیں. تو کیا شہباز شریف صاحب نے غلط بیانی کی ہے؟ یہ بات بھی اس کی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم آرمی چیف کے تقرر کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے. تو یہ بات تو جب بھی ہونی ہے یا جس نے بھی کرنی ہے وزیر اعظم پاکستان سے کرنی ہے, ان سے تو نہیں کرنی جن کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. میں صرف یہ پوچھا ہوں صاحب, کوئی نام بھیجے تھے عمران خان نے اور کہا تھا کہ آپ بھی نام بھیجیں, ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں, جس طرح سے بات میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے, اس نے یہ تجویز بھیجی تھی اس شریف آدمی کے ذریعے سے جو پیغام لے کے آیا میاں صاحب کے پاس کہ جی ان دو ایشوز کے اوپر الیکشن کی ڈیٹ اور جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی, اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں. 3 نام آپ دے دیں, 3 میں دیتا ہوں, اور ان میں سے کنسنسس کے ساتھ جو ہے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے. جس پہ میاں صاحب نے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. اور اس قسم کا رابطہ جو ہے یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ پچھلے دنوں میں پرویز خٹک صاحب نے بھی کیا, فواد چوہدری صاحب نے بھی کیا. دیکھیں نا, لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ جی آئیں بیٹھیں, انفارمل جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے. اور جب ہمارے جو کلیگس جن سے رابطہ ہوا انہوں نے یہ بات کی تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ یار یہ لوگ خود تو بات کرتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کو کوئی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ تائید نہیں ملتی. لیکن اسیس کیا آپ لوگوں نے رانا صاحب کہ جب پرویز خٹک فواد چوہدری صاحب بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, جب یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی رابطہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی مخصوص نام ہے ان کے ذہن میں جن کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں, اس حوالے سے مشورہ دے رہے ہیں, یا کوئی مخصوص نام ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو آرمی چیف؟ ہو کیا رہا ہے, کس حوالے سے ملاقاتیں اور مذاکرات کر رہے ہیں آپ سے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ہے وہ اس پاگل پن کے ساتھ ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے جو کہ جو ہے وہ آرگویبل ہو, اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی میں یا عمران خان سے بات کر کے تو اس چیز کو جو ہے وہ منوا لیں, اور اس تباہی اور اس تصادم کے راستے پہ جو ہم گامزن ہیں اس سے جو ہے وہ واپس آ جائے.
یہ کشمکش ہے ان کے درمیان میں. فیصل واڈا بھی اسی کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اندرون خانہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن شاید برملا ان میں کہنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے مورلیس وہی بات ہے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے. مریم نواز شریف بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان سے کیوں بات کریں، کٹ پتلی ہے، پپٹ ہے، ہم تو دو اہم لوگوں سے بات کریں گے، ہماری لڑائی ان سے ہے تو بات بھی ان سے کریں گے، معاملات تو وہی چلا رہے ہیں. عمران خان بھی آج آلموسٹ یہی پوزیشن لیے ہوئے کہ آپ سے کیوں بات کریں. نہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا، یا ہم یہ کہہ رہے تھے، یا ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر جو مداخلت جن کی طرف سے ہمارا جو ہے یہ بیانیہ تھا یا ہمارا یہ موقف تھا کہ مداخلت کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ان سے بات کرنی تھی نا کہ آپ مداخلت نہ کریں. اب عمران خان کا یہ موقف ہے کہ وہ مداخلت کریں، وہ نیوٹرلٹی پولیٹیکل پوزیشن چھوڑ کے اس کی مدد کریں، تو یہ بھی انہی سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک آرمی چیف کے تقرر کی بات ہے یا الیکشن کی ڈیٹ کی بات ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ریلیونٹ آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی ہے، تو وہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ جمہوری رویہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے، سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے، لیکن کل آپ نے مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ تھا، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ پہلے جو آپ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار تھے، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ پہلے نہیں دیں گے، لیکن الیکشن کب ہونے ہیں اس پر مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن کل تو آپ لوگوں کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ اب آپ غیر مشروط مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے. نہیں، دیکھیں اس میں شہزاد صاحب بات اس طرح سے یہ شروع ہوئی تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے کوئی 4-5 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے آ کے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ بیٹھیں ہیں ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور مارچ اپریل تک الیکشن کروا دیں، اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں. اب اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپریل میں الیکشن کروا دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، تو بیچ میں مہینے تو 5 ہیں نا. تو ایسی صورت میں سیاسی جماعتیں، سیاستدان جو ہے وہ چیزوں کو بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ ریزالو کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگر اگلے روز ہماری طرف سے یہ بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، شرط نہ لگائیں، غیر مشروط طور پر بیٹھیں تو بات ہو سکتی ہے. اس سے اگلے روز آپ کو علم میں ہی ہے کہ جو پھر انہوں نے جس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جس طرح سے گالی گلوچ کیا ہے، جس طرح سے آج صبح کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج صبح کی اس کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد ہم کس سے ڈائلاگ کریں، کس کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیں، یا ایسی امید کیوں رکھیں، یا اس قسم کی بات کیوں کریں. تو انہوں نے جو گفتگو کی تو اس کے بعد پھر ہمارا یہ سانس جو ہے یہ فطری ہے. رانا صاحب کیا حکومت نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے؟ کیونکہ کل آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا کہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں جس سے جو ہے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آپ جا رہے ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے، اور اس بات کی بھی تصدیق کیجیے گا کہ اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے کیا اس کا ریڈیس بھی آپ نے بڑھا دیا ہے، اور یہ تمام اقدامات اسی لیے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو اسلام آباد نہ انٹر ہونے دیا جائے؟ جی، ہم نے ریڈ زون جو ہے اس کی لمٹس کو جو اب بڑھایا ہے فار دی سیف گارڈ پروٹیکشن آف ریڈ زون. اب دیکھیں نا کہ آپ بالکل ہی اگر جو ہے وہ لائن کے اوپر آ کے جو ہے وہ سیف کرنا چاہیں یا اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے وہ ایک بفر جو ہے وہ ایریا کے طور پہ جو ہے وہ ہم نے اس لمٹس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور وہ لیگلی ان کو اس لمٹ کو ریڈ زون ہی جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے دینا ہے، اور جس جگہ پہ انہوں نے NOC کے لیے اپلیکیشن دی ہے اور وہاں تک پرامن احتجاج کی اگر یہ یقین دہانی کرواتے ہیں تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ آنے دیا جائے، یا جو ویڈیو کال سامنے آئی ہے اور جو ہمارے پاس سورس رپورٹس بھی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ان کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان کو حاصل کر کے کچھ انٹیروگیشن کچھ انویسٹیگیشن کرنی چاہتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے یہ ہمیں ان کی نیت ان کی پلاننگ کے بارے میں جب کلیئرٹی ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو انٹر ہونے دینا ہے یا ان کو انٹر نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ پرامن احتجاج اور وہاں پہ انہی علاقوں تک متعین رہیں گے جن کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے۔ صاحب دو اور معاملات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو دیکھیں ارشد شریف صاحب کا واقعہ سب کچھ ہے اور اس پہ الگ الگ موقف ہے، حکومت کا الگ ہے، تحریک انصاف کا الگ ہے کہ کیا ان کو تھریٹس تھی نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے جس طرح کی بات کی ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ تھریٹ کا ان کو بتایا گیا تھا لیکن جینوئن تھریٹ نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کل یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر موعید پیرزادہ ہے، عمران ریاض خان ہے، یہ دو اور صحافی ہیں جو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں، ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں۔ حکومت ہے جو یہ کہتی ہوئی آئی ہے کہ عمران خان ایک فاشسٹ تھے اور ان کے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنی جگہ پہ ہو رہی تھی، لیکن صحافیوں کو بھی خطرہ تھا، ان کے دور میں بھی جو ہے واقعات ہوتے رہے صحافیوں کے ساتھ۔ تو اب آپ لوگ کیا مختلف کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جرنلسٹ کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو جرنلسٹ بھی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، جس طرح سے ارشد شریف کے ملک چھوڑ کے جانے کی وجہ وہ تھریٹ الرٹ بنا جو KPK کی گورنمنٹ نے جاری کیا، اس تھریٹ الرٹ کو جو ہے وہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ تھا، وہ عمران خان کے کہنے پہ KPK کے وزیر اعلیٰ نے جاری کروایا تھا۔ اس بارے میں انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آپ کو جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ وجہ بنا کہ وہ ارشد شریف صاحب مرحوم جو پہلے نہیں جانا چاہتے تھے، 2 مرتبہ عمران خان کے بضد ہو کے کہنے کے باوجود وہ نہیں جا رہے تھے۔ جب وہ تھریٹ الرٹ آیا تو وہ جانے پہ رضامند ہو گئے۔ اب جہاں تک ان کو زبردستی ملک سے بھیجنے والی بات ہے تو وہ تو بات اب آلموسٹ جو ہے وہ پروو ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو گئے ہیں تو ان لوگوں میں سے کسی ایک کا، سارے ہی ہمارے ملنے والے ہیں، کسی ایک نے گورنمنٹ کو زبانی ٹیلی فون پہ لکھ کے یہ کہا ہو کہ جی ہمیں خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن دیں، ہمیں سیکورٹی دیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یعنی اچھا بڑا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ کوئی اپنا ملک کیوں یہ چھوڑ کے جائے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے تھریٹس ہے؟ کیا وجہ ہوگی ملک چھوڑ کے آنے کی؟ وہ تو سالوں سال سے یہاں صحافت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ بات جو ہے یہ ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہوگی۔ ارشد شریف شہید کی جو موت ہے اس میں ایک اس کا جو ہے وہ پارٹ تو یہ ہے کہ اسے ملک سے کیوں بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر دبئی سے اسے کینیا کیوں بھیجا گیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا عمل دخل ہے۔ وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اب محفوظ نہیں پائیں گے، اور ان کو یہ خطرہ ہوگا رانا صاحب کہ کہیں یہ آپ ایک تھریٹ الرٹ کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے پی گورنمنٹ نے جاری کیا تھا، لیکن اس سے پہلے صدر پاکستان کو وہ خط لکھ چکے تھے کہ ان کو تھریٹ ہے، اور صدر پاکستان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو خط تھا ارشد شریف کا میں وزیر اعظم کو بھیج چکا ہوں۔ تو وزیر اعظم کے پاس بھی موجود ہے، وفاقی حکومت کے پاس اس کا مطلب وہ موجود ہے خط جو انہوں نے لکھا تھا۔ نہیں، یہ خط جو ہے یہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کب بھیجا اور کس، لیکن کیا وزیر اعظم کو خط براہ راست نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ وزیر اعظم کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میں نے آپ کو کہا کہ میرے ساتھ ان کی 2 مرتبہ بات ہوئی ہے، بالکل ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا باہر جانے کا، اور بالکل ان کی آواز سے، ان کے اعتماد سے قطعاً یہ اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی صورتحال سے دو چار ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آج خبر بھی چلی ہے وہ ملک سے باہر جانا کہ چاہتے جو ہیں۔ 2 لوگ تھے، خرم اور وقار بھائی، جو کہ میزبان تھے ارشد شریف کے کینیا میں، انہوں نے کیا کوئی پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کو جو وہاں پہ موجود ہے، اور انہوں نے کیا انڈورس کیا ہے کینین پولیس کا بیان کہ یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی تھا، اور سارے انہوں نے وہی سٹوری دہرائی؟ کوئی ایسا بیان دیا ہے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کو؟ دیکھیں اس بارے میں بیانات تو ان کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کے بیان کو ہم پریما فشائی جو ہے وہ بادی و نظر میں تو اس کو بلیو نہیں کریں گے فرسٹ سٹانس کے طور پہ۔ وہ جو بھی بیان دیں وہ دیں،
اس کے بعد جو کینیا کی پولیس ہے اس سے بھی ہم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ جس آدمی نے یا جس ان کا کانسٹیبل یا جو پولیس آفیسر ہے جس نے فائرنگ کی، جس نے فائرنگ کا حکم دیا، جو وہ الج کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ایک زخمی ہوا ہے، ان سے ملائیں ہماری ٹیم کو. ہماری ٹیم خود براہ راست ان سے انٹروگیٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر جا کے جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شامل کریں گے بریک، مزید بات کریں گے. شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو اب 3 دن ہو چکے ہیں. جمعے کو اسلام آباد پہنچنے کا ارادہ ہے اور عمران خان اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف ایک پوائنٹ پہ ہوں گے اور وہ ہے الیکشنز. اس پر ہم مزید بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب 3 دن ہو گئے ہیں، کیا اتنا افیکٹو سٹارٹ ہے لانگ مارچ کا جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو اتنا پریشر آپ کریٹ کر سکیں گے حکومت پہ کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے اور آپ کو ارلی الیکشنز کی تاریخ دے دے؟ دیکھیں خان صاحب 6 مہینوں سے سڑکوں پہ ہیں. پہلے کہتے تھے محرم رمضان ہے، پھر محرم تھا، اور ابھی تک وہ 70 جلسے کر چکے ہیں. نوجوانوں کا ایک جمع غفیر تھا. میں نے مادر ملت کی بھی ریلی دیکھی ہیں اور حل کی بھی ریلی دیکھی ہیں، لیکن جو جذبات لاہور میں دیکھے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کو لوگ سمجھنے سے انکاری ہیں. یہ ساری زندگی یہی بحث رہتی ہے، اتنے ہزار نہیں تھے اور اتنے ہزار تھے. یہ اسلام آباد کوئی ان کو نہیں روک سکتا. یہ اسلام آباد آئیں گے، جمعے کو آئیں، جمعرات کی رات کو روات پہنچیں اور زیادہ مسئلہ ٹھیک کرنے کی بجائے رانا ثناء اللہ خراب کر رہے ہیں کہ ہم ڈرون یوز کریں گے، ہم نے ربڑ کی گولیاں منگا لی ہیں، یہاں 12 بور کی گن. تمہارا باپ بھی خدا نہ کرے ایک بھی لاش گر گئی تو ان کو بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی. یہ بھاگ نہیں سکیں گے. اور مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ برے کرتوت ان کے ہیں. یہ گندی نالی کی اینٹیں 27 کلومیٹر کے اسلام آباد کے تاج محل پہ سجی ہوئی ہیں یا سجا دی گئی ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملبہ تو کہیں اور گر رہا ہے جو نہیں گرنا چاہیے. الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو الیکشن کی ڈیٹ پر بات کرنی چاہیے، اسی میں سب کا فائدہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں یہاں 27 کلومیٹر پر قبضہ گروپ بیٹھا رہے گا تو یہ پہاڑوں سے بھی لوگ اتریں گے، کشمیر سے بھی آئیں گے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی لاش گری تو پھر یہ بھاگ نہیں پائیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ لاشیں گریں. کل انہوں نے پریس کانفرنس میں آڈیو سنوائی علی امین گنڈاپور کی جس میں وہ بندوقوں کی بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لائسنس بندوقیں کتنی ہیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور اب ممکن ہے حکومت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ کیا آپ کو اسلام آباد انٹر ہونے بھی دیا جائے یا نہیں دیا جائے. ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن غور ضرور کر رہے ہیں اس بات پہ. وہ دیکھیں کون چاہے گا جی لاشیں گریں گی تو پھر سارے گھر جائیں گے، پھر جھاڑو پھر جائے گا، پھر کسی اور کا مقصد تو حل ہوگا لیکن عوام کا، جمہوریت کا اور تباہ حال معیشت کا حل نہیں ہوگا. اور یہ جو ہمارے گرد و نواح کے ممالک کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، 10 کوڑی پھوٹیاں، 10 روپے بھی ان کو کہیں سے نہیں ملے. IMF کے ہیڈ نے بھی ان کو ٹائم نہیں دیا. ڈالر مل نہیں رہے، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہے پورٹوں پہ، ڈالر ایلسیاں کلیئر نہیں ہو رہی. اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. 13 کی تیاری 13 سیاسی پارٹیوں نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر رہے ہیں. اور عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا اعتراف کریں اور بیٹھ کے بات کریں اور الیکشن کی تاریخ پہ آئیں. تو شیخ صاحب آخر میں اپنا مطالبہ آپ منوائیں گے کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اگر آپ کہیں ایج لائن میں آ کے ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، حکومت تو کہے کہ وہاں بیٹھے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، تو اس سے کیسے آپ لوگ اچیو کر لیں گے آپ کا جو ہدف ہے ارلی الیکشنز کا؟ ہمیں پیسفل، آئینی اور قانونی ہر صورت میں اپنے پروسیشن کو رکھنا ہے. اگر کوئی شرارت کرنا چاہے تو اس کا کلا کما کرنا ہے. ہم نے اپنا حق آئینی اور جمہوری طریقے سے لینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لے کے رہیں گے. اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام آباد داخلے سے نہیں روک سکتی. کسی کے باپ کا اسلام آباد نہیں ہے جی. اور اسلام آباد کے اندر سے ہی ایسی فیملیاں، بچے اور عورتیں، اور میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں
وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور خواتین نکلی ہوئی ہیں. یہ کس طرح عوام کے جذبات ہیں. یہ عوام کے جذبات کی جو بھی تصدیق کرے گا وہ ہی سیاسی طور پر ذلیل و خوار ہو جائے گا. شیخ صاحب میں نے سنا ہے کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان نے پورا پلان جو ہے وہ اس لانگ مارچ کا دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے, کسی سے وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہ کوئی آپ سے بھی شیئر کرے کوئی انفارمیشن تو یقین نہ کیجیے گا کیونکہ عمران خان کسی کو کچھ نہیں بتا رہے. کیا ایسا ہی ہے یا آپ سے کچھ شیئر کیا ہے کہ کتنے دن کا دھرنا ہوگا یا صرف اسلام آباد آئیں گے ایک پاور شو کر کے واپس چلے جائیں گے؟ کیا پلان ہے خان صاحب کا؟ دیکھیے میں ساری باتیں خان صاحب کے بارے میں کہنے کا تو حق نہیں رکھتا. یہ ان کا اپنی تنظیم کے اسد عمر ہیں, فؤاد چودھری ہیں, ان سے پوچھ لیں. مجھے تو بدھ والے دن بتانا ہے کہ اگر بدھ تک میں گرفتار نہ ہوا تو کس رستے سے انہیں آنا ہے اور ہم روات سے اس کو ان کا استقبال کریں گے. اور آپ راولپنڈی میں دیکھیں گے کہ ان تمام لوگوں سے زیادہ بڑی تعداد راولپنڈی اسلام آباد میں ہوگی. اور شیخ صاحب کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کشیدگی ہے کہ وہ اتنی بڑھ گئی ہے اب کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریسر کی, اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی جو تلخی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو بھی لگ رہا ہے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں؟ دیکھیں دنیا میں کوئی چیز پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں ہوتی. جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت بڑے ادارے ہیں, بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہیں اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ قومی سلامتی جو ہے وہ نشانے پہ نہ ہو, انسانوں کی جان و مال نشانے پہ نہ ہو. اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پرامن طریقے سے معاملات طے ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ بھئی وہ سیاست میں نہیں ہوں گے, اور یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ کسی کا راستہ نہیں روکا جائے گا جو امن اور قانون اور آئین کے تحت آئے گا. دیکھیں نا اسلام آباد میں اگر اسلام آباد کے اندر سے 20-25 ہزار لوگ نکل آئے, 10,000 لوگ نکل آئے, کیا یہ اس پہ ڈرون سے حملے کر کے یہ خود یہاں قائم رہیں گے؟ جی بالکل نہیں رہیں گے. ان کو ان کے دفتروں سے نکال لیں گے لوگ اور قانون کے حوالے کریں گے. لیکن شیخ صاحب اب اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہوں گے کیسے؟ عمران خان خود اس وقت جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے تھے گیٹ نمبر 4 پہ تو میں پہرا دے رہا ہوں, اب تو لگتا ہے آپ گیٹ نمبر 4 سے بہت دور جا چکے ہیں. فیصل وارڈا صاحب تھے, وہ بھی جو پریسر کی اس کے بعد ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, ان کے بھی تعلقات تھے. تو اب کون تعلقات بہتر کرے گا؟ کیسے تعلقات بہتر ہوں گے؟ یہ تو اداروں نے کرنے ہیں اور عمران خان نے کرنے ہیں, دونوں نے کرنے ہیں. ابھی تو آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. شیخ موجود تھے, پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہم ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا, اور کیا عمران خان اس لانگ مارچ کے ذریعے اتنا پریشر کریٹ کر پائیں گے کہ حکومت ان کو الیکشن کی تاریخ دے دے, یا پھر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی مذاکرات کے کوئی امکانات ہیں جس کے ذریعے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے. اس پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہزیب خان زادہ نے. شاہزیب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہزیب, کیا اینڈ گیم نظر آ رہا ہے اس لانگ مارچ کا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ممکن ہے ان حالات میں جہاں پہ سیاسی جماعتیں یعنی کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے, تو کوئی امکانات ہیں مذاکرات کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ اسلام آباد لے کر آئیں گے, اور اگر آ گئے تو کیا اتنا پریشر کریٹ کر پائیں گے کہ الیکشن مل جائے ان کو؟ دیکھیں اشرف خان صاحب نے واضح کر ہی دیا ہے کہ وہ حکومت سے تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں, جس کو وہ آئینی مطالبہ کہتے ہیں, اور اصل میں غیر آئینی مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے انتخابات کی راہ ہموار کرے. تو خان صاحب کا سارا دباؤ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کا موقع نکال کے دے. حکومت ظاہر ہے فوری طور پر انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے, اور خان صاحب فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آئے گی یا نہیں آئے گی, اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. ایک جو شارٹ ونڈو خان صاحب کے پاس ہے جس میں حکومت ڈیلے کر رہی ہے کہ وہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی ہے, وہ سمری بھی ابھی تک نہیں موو ہوئی ہے, اور اس شارٹ ونڈو میں ہی خان صاحب کھیلنا چاہتے ہیں کہ 4 نومبر تک ان کے پاس موقع ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ایک جو فیکٹر ہے اس پر کھیلا جائے اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی یہ پریشر حکومت پر بلڈ ہو. دوسرا, اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو کوئی ڈیل نہیں ملتی ہے, جس کے کوئی امکانات بھی نہیں ہے کہ ان کو مل پائے گی, تو مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب وہاں پہنچ کر اسلام آباد یا پنڈی پہنچ کر اپنے لانگ مارچ کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا حکومت پر دباؤ ڈال کر الیکشن کی تاریخ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں مارچ سے پہلے خان صاحب کو پتا تھا
کہ ان کے پاس موقع تھا الیکشن کال کرنے کا, انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ بار بار بائی الیکشن ہار رہے تھے. انہیں پتا تھا ان کی حکومت بڑی انپاپولر ہے اور انہیں 1 سال چاہیے. اس وقت اس حکومت کو پتا ہے کہ وہ بڑے انپاپولر ہو گئے, خان صاحب بڑے پاپولر ہیں, انفلیشن اس وقت بہت زیادہ ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں. اب انہیں 6-8 مہینے چاہیے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی بہت ڈیلیوری بہتر کریں, اکانومی کی شیپ بہتر نظر آئے. تو اس لیے یہ قطعی طور پر تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر بھی تیار نہیں ہوں گے. اگر خان صاحب سمہاؤ وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کاؤنٹ ڈاؤن اب شہزاد خان صاحب کے لیے ہے کہ وہ اینڈ گیم کیا ہوگی ان کے لانگ مارچ کی. الیکشن انہیں نہیں ملے گا اس طریقے سے. لیکن 2 روز پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مشروط ڈائلاگ نہیں ہو سکتے, غیر مشروط ہو سکتے ہیں, یعنی کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور پھر ڈائلاگ کریں گے, یہ نہیں ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ساتھ تو الیکشن کی تاریخ کے لیے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں اب یہ آپشن اوپن ہے, یا کل جس طرح کی پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں, مریم اورنگزیب ہو, رانا ثناء اللہ ہو, وہ کہتے کوئی مذاکرات اب نہیں ہوں گے حکومت اپوزیشن سے؟ نہیں, میرا خیال ہے رانا صاحب نے جو بات کی شہزاد, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی اس وقت جو جنگ شروع ہو گئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, کم سے کم الفاظ کی حد تک. تو اس میں نظر آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہہ تو دیا, اور وہ اپریل مئی کے آس پاس کے اس پر بات ہو سکتی ہے, کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, کچھ ہی آگے چلے جائیں گے. مگر اس کے بعد پیغام لگتا ہے, جو ایک باڈی لینگویج نظر آئی ہے اور جس قسم کی پریس کانفرنس نظر آئی ہے, اس سے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی پیغام گیا ہے کہ ایک طرف معاملات اس حد تک خراب ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں لیا حکومت کے پیچھے ہٹنے میں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بعد میں جب رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال ہو رہا تھا اس پروگرام کو کوٹ کر کے کہ آپ نے تو یہ بات کی ہے, تو کوئی 2 ٹوک اس قسم کا جواب ان کے پاس تھا نہیں. حالانکہ 2 ٹوک پریس کانفرنس ان کی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک مذاکرات کا کسی بھی طریقے سے ماحول ہو, یا حکومت یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو انگیج کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب بھی نہیں انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے بھی حکومت کو مشکل ہو رہی ہے. اور جب ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ پریسر کی سائفر کے حوالے سے بڑی اہم بات کی, ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی, تو اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس کی اہمیت ہے, لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہے اس میں وہ اور تلخی لے کے آ رہے ہیں. اب تو نام بھی انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں. تو 4-5 دن بعد آپ کا کیا انالیسز ہے اس پہ کہ ٹھیک تھا وہ فیصلہ کہ ڈی جی آئی ایس آ کے پریس کانفرنس کریں, کیونکہ وہ ہر روز تو نہیں آ سکتے, عمران خان کے پاس تو پلیٹ فارم موجود ہے, وہ تو روز بات کریں گے, روز تنقید کریں گے. تو صحیح فیصلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اسسمنٹ تھی, ٹھیک تھی کہ یہ کرنا چاہیے, یا آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر تک ہوتا معاملہ, یا گورنمنٹ افیکٹو طریقے سے نیریٹو دیتی اداروں کے حوالے سے بھی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں, جہاں تک فوج کی طرف سے جواب آنے کی بات ہے شہزاد, جب آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور ہمیشہ سے ہی رہے ہیں, مگر 2017 کے بعد تو جس قسم کی, اور 14 کے بعد تو جس قسم کی پولیٹیکل مینجمنٹ اور پولیٹیکل مینیپولیشن ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں, تو جب انگلیاں سب سے زیادہ آپ کے اوپر اٹھ رہی ہیں پھر جواب دہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو اگر اتنی پولیٹکس میں انوالومنٹ رہی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں نہیں ہوگی, ہم امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی, تاریخ کچھ اور بتاتی ہے, تو اس کے بعد ان کا جواب دے انہیں اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ رپورٹرز کے آگے آنا, ان کے سوالات کا سامنا کرنا, میڈیا کے سامنے سوالات کرنا, یا تو آپ پولیٹکس میں انوالو نہ ہو, اگر انوالوڈ ہیں تو پھر سوالات کا سامنا بھی کریں, سخت سوالات کا بھی سامنا کریں, اور موقف بھی دیں خان صاحب کی, کیونکہ جو تنقید تھی وہ XYZ مسٹر ہیری, ڈرٹی ہیری کے کر کے وہ کر رہے تھے, مگر سب کو پتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو موقف ضرور آیا میرا خیال ہے, بلکہ موقف میں شہزاد اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو 2 ٹوک باتیں تھیں, یہاں تک ضرور کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی سازش کا عنصر نہیں ہے, وہ بھی لیٹ کیا گیا. خان صاحب بہت پہلے بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے, جو کہ ظاہر ہے ایک صریحت جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت گرائی. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے لیڈ کیا ہے اپنے بیانیے میں, چاہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے, اسے بیانیہ کہیے یا غلط بیانی کہیے, اس میں لیڈ کیا ہے, باقی سب نے لیگ کیا ہے, اور جو ریسپانس آیا ہے وہ ود لیگ آیا ہے. اب ظاہر یہ ادارہ فیصلہ کرے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے کرنا چاہیے تھا, ڈی جی آئی ایس آئی کو آنا تھا یا نہیں آنا سامنے تھا, مگر جب آپ کے پولیٹکس میں اتنی انوالومنٹ ہے, اتنے اسٹیکس رہے ہیں, تو کرٹیسزم بھی آپ پر آتا ہے, تو آپ کو سخت سوالات کا سامنا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. شاہ زیب خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.